आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है अरशाना और आज हम बात करेंगे लखनऊ, जो बहुत ही हसीन शहर है, उसकी विरासत पे। वो कहते हैं ना कि एक दिन तारीख़ के औराक़ में खो जाऊंगी, एक दिन तारीख़ के औराक़ में खो जाऊंगी, रफ्ता रफ्ता मैं भी लखनऊ हो जाऊंगी। तो ये लखनऊ जो इतना अजीज़ शहर है, सबको इतना नफीस, इतना खूबसूरत, इसका इतिहास क्या है? देखिए, बहुत सारी कहानियाँ हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम सिर्फ गोमती की बात करें, जो हमारे शहर के बीचों बीच बहती है, पौराणिक भाषा में ऋषि वशिष्ठ की जो बेटी थी उनका नाम गोमती था। और हम ज्योग्राफी में कहें तो ये एक ऐसी नदी है जो पुराने, नफीस और नाजुक शहर को दो हिस्सों में बांटती है। शहर जिसका नाम है लखनऊ। 1775 में अवध के नवाब आसफुद्दौला ने इसे अपनी राजधानी बनाया और कहते हैं कि तब यहाँ ऑफिशियली नवाबों का जो साम्राज्य है वो शुरू हुआ। तो क्या सन 1775 से पहले लखनऊ नहीं था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1775 से पहले भी लखनऊ था। लखनऊ उतना ही पुराना शहर है जितनी पुरानी हमारी पौराणिक कहानियाँ हैं। मिसाल के तौर पर कहते हैं भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को ये इलाका तोहफे में दिया। उन्होंने यहाँ एक महल बनाया, इसके आसपास बस्ती बसाई, तब इसका नाम पड़ा लक्ष्मणपुरी, जो बाद में लखनवती बना। कुछ लोग कहते हैं कि माँ लक्ष्मी के नाम पर इसका नाम लक्ष्मणती था। पौराणिक कथाओं और नवाबों की कहानियों के दरमियान दो और तारीखें मिलती हैं। पहली तारीख कहती है कि महाराजा लाखन भर का यहाँ राज था और यहाँ उनका किला भी था, तो उनके नाम पर इस जगह का नाम लक्ष्मण टीला पड़ा। दूसरी कहानी कहती है कि बिजनौर से एक शेख यहाँ आए और लखना पासी की देखरेख में एक किला बनवाया। लखना पासी एक आर्किटेक्ट थे, उनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि लाखन पासी यहाँ के राजा थे और उनकी पत्नी थी लखनावती, तो उनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा। तो देखिए, लखनऊ जो है वहाँ पे आप सबको पता है कि एक भूल भुलैया है जहाँ लोग भटक जाते हैं। और अगर आप लखनऊ की तारीख तलाशने जाइए तो वहाँ कई भूल भुलैयाँ हैं जिसमें आप खो सकते हैं। तो बहुत ही मिली जुली सी हमारी तारीख है। लखनऊ का एक बहुत ही हर दिल अजीज़ एक एक्सप्रेशन है। एक दूसरे से मिलते हैं तो विश करते हैं, अभिवादन करते हैं, और उसे हम कहते हैं आदाब। आदाब कहाँ से आया है? क्या है आदाब? अदा है, रिवाज है। इतिहास कहता है कि आदाब लखनऊ की देन है, खालिस लखनवी। ये उर्दू का लफ्ज़ है और इसका जो ओरिजिन है वो अरबी ज़ुबान है। यूँ तो आदाब तौर तरीक़ों, बर्ताव को भी कहते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभिवादन वाले आदाब की। तो कहते हैं कि पहली बार नवाब वाजिद अली शाह ने इसे बोला था। दरअसल नवाब साहब सेक्युलर यानी गंगा जमनी तहजीब का ताना बाना बुन रहे थे। आदाब में नमस्कार की तरह हिंदू संस्कृति की झलक नहीं थी, आदाब में सलाम की तरह मुसलमानों की छाप नहीं थी। ये दोनों के दरमियान का लफ्ज़ था, दोनों को मिलाता हुआ। और इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि अंग्रेज़ हिंदुस्तान को मज़हब के नाम पे तकसीम कर रहे थे। मुग़लों ने 12 सूबे बनाए थे, 11 अंग्रेज़ों की गिरफ्त में थे, सिर्फ अवध बाकी था। अवध को बचाना था तो उसे फ़िरका परस्ती से महफूज रखना था, सेक्युलर रखना था। गंगा जमनी तहजीब जो थी, मिली जुली संस्कृति, उस पे ध्यान देना था। इसीलिए नवाब वाजिद अली शाह का सारा जोर इस बात पे था कि किसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ शुरू हो जो दो अलग अलग संस्कृतियों को एक कर सके, और ये शुरुआत उन्होंने आदाब से की। तो ये है आदाब का इतिहास। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में चीज़ें ग्लोबल हो रही हैं, लोग लोकल कनेक्ट हो रहे हैं, हमारी अपनी तहजीब, अपनी ज़ुबान, अपना अदब, अपना आदाब सब खो रहा है, पीछे जा रहा है। जोश मलियाबादी साहब का एक शेर भी है कि जलती हुई शमाओं को बुझाने वाले, जलती हुई शमाओं को बुझाने वाले, जीते लोगों को भुलाने वाले। लाशे दिल्ली पे लखनऊ ने ये कहा, लाशे दिल्ली पे लखनऊ ने ये कहा, हम भी हैं कुछ रोज़ में आने वाले। यानी जैसे जैसे आपकी तहजीब जारी है, हमारी भी जारी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारी हमारी विरासत जिंदा है और उसे दुनिया भर में पहचान मिल रही है। मिसाल के तौर पे हमारा खाना पीना, आपने सुनी होगी खबर कि हाल में ही यूनेस्को ने जो हमारा फूड है, हमारी कुजीन है, हमारा दस्तरखान है, उसे एक्नॉलेज किया, उसको जो है पूरी दुनिया में एक एहतराम मिला।
اور یہ ویسی وراثت نہیں ہے کہ جسے ہم چھو سکیں، دیکھ سکیں، جس کی تصویر لے سکیں، لیکن ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں، ہم روزمرہ کی زندگی میں اسے جی سکتے ہیں۔ اور یہ جو وراثت ہے، اس کا جو اتہاس ہے، اس کے بھی بڑے دلچسپ قصے ہیں۔ تو بات ہم کرتے ہیں اودھ کے نواب ناصر الدین حیدر صاحب کی، اور ان کی ایک بیگم تھیں قدوسیہ بیگم، اور قدوسیہ بیگم کو سموسے بڑے پسند تھے۔ اور اس زمانے میں ایک رکابدار تھے میر علی۔ تو اس زمانے میں جو رکابدار ہوتے تھے، ان کا جو زور ہوتا تھا وہ کھانے اور ذائقے سے زیادہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ کوئی پریوگ کیا جائے، کوئی ایکسپیریمنٹ کیا جائے جس سے کوئی کہانی بنے۔ تو میر علی نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بڑا ہی پراسرار پرندہ ہوتا ہے، چھوٹا سا لال، اسے لیا، اور سموسے میں جب وہ آلو بھرتے تھے یا قیمہ بھرتے تھے، اسی درمیان اس چھوٹی سی چڑیا کو اس کے اندر چھپا دیتے تھے۔ اب یہ سموسہ تل جاتا تھا، تل کے یہ بیگم قدوسیہ کی تشتری میں آ جاتا تھا۔ بیگم صاحبہ اس سموسے کو کھولتی تھیں، توڑتی تھیں، اور وہ چھوٹا سا پرندہ پنکھ اپنے پھڑپھڑاتے ہوئے باہر نکلتا، پلیٹ میں بیٹھتا اور تھوڑی دیر میں اڑ جاتا۔ یعنی آپ یہ کمال سمجھیے کہ وہ سموسہ تل جاتا، وہ سموسہ کھل جاتا، لیکن وہ پرندہ، اس کے پر پہ آنچ تک نہیں آتی۔ اور یہ جو ٹیکنیک تھی، اس کے لیے میر علی اتنے مشہور ہوئے پورے ملک میں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اتنے وائرل ہوئے کہ حیدرآباد سے، دکن سے، سب جگہ سے ان کو نیوتا آتا، اور میر علی جاتے، سموسے بناتے، پرندے بیٹھاتے اور واپس لوٹ آتے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نواب واجد علی شاہ کے زمانے میں جو ان کے رکابدار تھے، ان کی پوری زور اس بات پہ رہتی تھی کہ ہو کچھ اور دکھائیں کچھ۔ اس بات کو اس قصے سے یوں سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نواب صاحب کے دربار میں ایک مہمان آئے۔ نواب صاحب اندر تھے تو پانی کے ساتھ انہیں کچھ ایک مرتبان میں دیا گیا کھانے کے لیے، اور دیکھنے میں وہ بڑا لذیذ لگ رہا تھا۔ تو مہمان نے کیا کیا کہ پورا کا پورا اس میں سے ایک پیس نکالا اور اسے مربع سمجھ کے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اب وہ ان کے منہ سے ہوتے ہوئے، زبان گلے سے ہوتے ہوئے جب پیٹ تک گیا تو ایسا لگا جیسے مرچ کی ایک پوری لائن کھنچ گئی ہو۔ وہ بیچارے بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے پانی پیا، گلاس پیا، پورا جگ پانی پی گئے، لیکن مرچ ختم نہیں ہوئی۔ نواب صاحب تشریف لائے، نواب واجد علی شاہ، تو مہمان نے بڑی شکایت کی۔ مہمان نے کہا کہ دیکھیے، یہ جو آپ نے مجھے مربع کھلایا ہے، اس میں بہت مرچ ہے۔ نواب صاحب نے کہا کہ ایک تو آپ نے بنا پوچھے کھایا، دوسری بات یہ مربع ہے نہیں، میرے رکابدار نے اسے بنایا اس طرح ہے کہ یہ مربع لگے، یہ مرچی کا سالن ہے۔ تو یہ ان کی کاریگری تھی کہ دکھ رہا تھا مربع لیکن تھا مرچی کا سالن۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ مہمان جب لوٹ کے گئے تو انہوں نے کچھ دن بعد نواب صاحب کو دعوت بھیجی۔ اب نواب واجد علی شاہ گھبرا گئے کہ بھائی مرچی کھا کے گئے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں تو مجھ سے انتقام، مجھ سے بدلہ تو لیں گے، میں کیا کروں؟ اگر میں نہیں جاتا ہوں تو بڑی بے عزتی ہے، لوگ کہیں گے نواب صاحب ڈر گئے ہیں، اور اگر میں جاتا ہوں تو مجھے مرچ کھانی پڑے گی۔ خیر بڑے ڈرتے ڈرتے وہ گئے، یہ سوچ کے کہ بڑی احتیاط برتیں گے اور صرف مٹھائی کھائیں گے۔ اب جب مہمان جن کے گھر میں نواب واجد علی شاہ گئے، وہاں دسترخوان بچھا اور وہاں تمام چیزیں آئیں، تو نواب واجد علی شاہ نے بڑے دھیرے سے کھیر لے لی، اور کھیر کھائی، اور کھیر میٹھی تھی۔ نواب صاحب کا تھوڑا سا خود پہ اعتبار آیا۔ اس کے بعد انہوں نے برفی چکھی، تھوڑا سا لڈو، بالو شاہی، اور مٹھاس گھلتی گئی۔ تو واجد علی شاہ کو لگا کہ میں بیکار میں ڈر رہا تھا، یہاں کسی چیز میں مرچ نہیں ہے۔ اب باری آئی نہاری کی، قورمے کی، بریانی کی، تو انہیں لگا اس میں تو مرچ ہوگی، تو انہوں نے بہت تھوڑی سی نہاری 1 چمچ کھائی۔ نہاری میں مرچ نہیں تھی، لیکن نہاری میٹھی تھی، قورمہ بھی میٹھا تھا، پلاؤ بھی میٹھا تھا، روٹی بھی میٹھی تھی۔ تو نواب صاحب سمجھ گئے کہ یہ لکھنؤ ہے، یہاں جو مرچی کا بدلہ ہے وہ مٹھائی کھلا کے لیا جاتا ہے، وہ چینی کھلا کے لیا جاتا ہے۔ اور بعد میں بتایا گیا کہ جن برتنوں میں آپ کھانا کھا رہے تھے وہ برتن بھی چینی کے بنے تھے، گلاس بھی چینی کا بنا تھا، دسترخوان بھی چینی کا بنا تھا، اور جس موڑھے پہ آپ بیٹھے تھے وہ بھی شکر سے بنوایا گیا تھا۔ تو یہ لکھنؤ کی خاص بات ہے، یہ ہماری وراثت ہے جسے ہم بتا نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو سلیقہ، یہ جو تہذیب، یہ جو مہمان نوازی ہے، یہ ہماری خاصیت ہے۔ اور ایسے ہی تھے سالار جنگ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ تو سالار جنگ جو تھے، ان کے جو شیف تھے، ان کی جو تنخواہ تھی اس زمانے میں وہ 1200 روپے مہینہ تھی۔ اور یہ جو شیف صاحب تھے یہ کھانا بناتے نہیں تھے، یہ صرف یہ سوچتے تھے کہ نئی چیزیں کیسے بنے، ایجاد کیسے ہوں، فیوزن کیسے ہو، 2 کوزین آپس میں ملے کیسے، اور پریوگ کیسے کریں، اور ان کے ساتھ کوئی کہانی کیسے شامل ہو۔
ایک وقت کا جو کھانا بنتا تھا اس کی قیمت آتی تھی 1400 روپے. ایسا نہیں تھا کہ اسے صرف جو محل کے لوگ تھے وہ کھاتے تھے، وہ غریبوں میں، یتیم خانوں میں اور جو بیچارے بھوکے لوگ تھے ان میں بانٹ دیا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک قریشی خاندان یہاں پہ ہوا ہے جہاں سے بہت سارے باورچی رکابدار نکلے. آپ نے نام سنا ہوگا، بہت ہی مشہور شیف رہے ہیں امتیاز قریشی صاحب. ان کو بہت سارے ایوارڈ ملے. ان کو بل کلنٹن نے بھی بلایا تھا اپنے وائٹ ہاؤس میں کہ وہ آئیں اور لکھنؤ کا کھانا بنائیں. وہ اتنے مشہور تھے. ITC کے ساتھ انہوں نے کام کیا، دیش کے بہت سارے 5 ستارہ ہوٹلوں کے ساتھ. لیکن جن دنوں وہ یہاں پہ تھے لکھنؤ میں اور یہاں کے ایک ہوٹل میں کھانا بناتے تھے، ان دنوں یہاں پہ مکھیہ منتری تھے CB گپتا جی. اور ایک روز CB گپتا جی سے کہا گیا کہ پنڈت نہرو آئیں گے اور پنڈت نہرو کے لیے کچھ اچھا کھانا بننا ہے. تو ڈھونڈا گیا کوئی ایسا شیف جو بہت ہی بے مثال کھانا بنائے. تو امتیاز قریشی کو بلایا گیا. قریشی صاحب آئے اور CB گپتا نے کہا کہ دسترخوان جو ہے وہ پورا لکھنؤ کے کھانوں سے سجا دو. وہ گئے، انہوں نے تیاری کی. انہوں نے کہا کہ مرغ مسلم بنے گا اور ٹنگڑی کباب بنے گا اور کوفتے بنیں گے. اگلے دن جو نہرو جی تھے ان کا پورا پروٹوکول آیا تو اس میں کھانے کا ذکر بھی تھا اور یہ بتایا گیا کہ پنڈت جی آج جو ہے وہ ویجیٹیرین کھائیں گے. تو جو CM CB گپتا جی تھے وہ گھبرا گئے کہ ساری تیاری تو جو ہے وہ لکھنوی کوزین کے لیے ہوئی ہے جس میں نان ویج جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. انہوں نے پھر بلایا امتیاز قریشی کو اور کہا کہ دیکھیے جو پنڈت جی ہیں نہرو جی وہ آج شاکاہاری کھائیں گے. امتیاز قریشی نے کہا میں شاکاہاری نہیں بنا سکتا، میں تو صرف جو ہے وہ چکن مٹن بناتا ہوں. تو CB گپتا جی نے کہا بھئی میں مکھیہ منتری ہوں، میں کہہ رہا ہوں تو بنانا پڑے گا. تو بیچارے امتیاز قریشی بہت گھبرا گئے، ساری تیاری دوسری ہوئی تھی. انہوں نے کہا دیکھیے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں تو شاکاہاری کھاتا بھی نہیں ہوں اور مجھے سبزیاں کاٹنی تک نہیں آتی ہیں، میں کیسے بناؤں. لیکن اب کرنا تو تھا ہی، کیا کر سکتے تھے، پنڈت نہرو کی فرمائش تھی. اگلے دن دعوت کا وقت ہوا، دسترخوان ڈائننگ ٹیبل سجی، سب لوگ آئے. پنڈت نہرو آئے، CB گپتا آئے. اب CB گپتا نے دیکھا کہ وہاں تو مرغ مسلم رکھا ہے، وہاں ٹنگڑی کباب رکھی ہے اور وہاں جو ہے تو کباب رکھے ہوئے ہیں. وہ بہت ناراض ہوئے کہ اب کیا ہوگا. تھوڑی دیر بعد جو ہے انہوں نے بلایا دھیرے سے شیف امتیاز قریشی کو اور کہا کہ میں نے سخت ہدایت دی تھی کہ بھائی ویج بننا ہے. امتیاز قریشی مسکرائے اور انہوں نے کہا جناب آپ کھائیے تو، آپ جسے مرغ مسلم کہہ رہے ہیں وہ تو لوکی ہے اور جسے آپ ٹنگڑی کباب کہہ رہے ہیں وہ تو بگھارے ہوئے بیگن ہے اور اس میں سے کچھ بھی نان ویج نہیں ہے، یہ صرف دکھ رہا ہے نان ویج کی طرح. پنڈت نہرو نے کھایا، CB گپتا نے کھایا، سب نے کھانا کھایا، بڑی تعریف ہوئی، سب لوٹ کے گئے. بعد میں پھر سے بلایا CB گپتا نے امتیاز قریشی کو اور کہا کہ تم نے اتنا لذیذ کھانا بنایا، اتنی تعریف ہوئی، لیکن تم تو کہہ رہے تھے تمہیں سبزی کاٹنی بھی نہیں آتی. تو امتیاز قریشی نے کہا جی جناب بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، اسی لیے کاٹی کہاں، میں نے سب پوری کی پوری بنا دی. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ نواب واجد علی شاہ کے زمانے میں ایک دعوت ہوئی تھی اور اس میں صرف 70 طرح کے تو پلاؤ پروسے گئے تھے. ایک حسن علی نام کے کاریگر تھے جو 20 طرح کے پلاؤ بنا سکتے تھے. موتی پلاؤ، اناردانہ پلاؤ، چڑیا پلاؤ. موتی پلاؤ میں جو پنیر ہوتا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے موتی بنا کے سجا دیے جاتے تھے. اناردانہ پلاؤ میں ایک چاول کو آدھا لال رنگ کے چھوڑ دیتے تھے، جی ایک چاول، وہ آدھا لال آدھا سفید. تو وہ چاولوں سے جب پلاؤ بنتا تھا تو لگتا تھا انار کے دانے بکھرے ہوئے ہیں. چڑیا پلاؤ میں اگر وہ ویج ہے تو پنیر یا کٹہل کو لے کے، گوبھی کو لے کے، اگر نان ویج ہے تو مٹن یا چکن کو لے کے اس کے آکار کی چڑیا بنا کے ایسے سجاتے تھے کہ لگتا تھا چڑیا جو ہے وہ چاول کھا رہی ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سارے پلاؤ ذائقے میں، خوشبو میں ایک دم الگ ہوا کرتے تھے، یہ ان کی خاصیت ہوتی تھی. ایک اور قصہ ہے یہاں کا باقر خانی کا جو یہاں کی بڑی ہی مشہور روٹی رہی ہے، اور اس قصے کے بابت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ کہیں لکھا نہیں گیا ہے تو یہ سنی سنائی بات ہو سکتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قصہ ڈھاکہ کا بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قصہ کلکتے کا بھی ہے، لیکن چونکہ ہم لکھنؤ میں بیٹھے ہیں اور لکھنؤ میں یہ بڑا مشہور قصہ ہے تو ہم اسے لکھنؤ کی جانب سے سناتے ہیں. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہاں پہ ایک طوائف تھیں اور ان کا نام تھا خانی بیگم. طوائف کے کوٹھے پہ تو کئی لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تو بہت لوگ آتے جاتے تھے، اور کہتے ہیں ایک باقر علی خان صاحب تھے جو فوجی تھے، وہ بھی جاتے تھے اور انہیں خانی بیگم سے محبت ہو گئی.
لیکن خانی بیگم کو کسی اور سے محبت تھی، تو یہ ایک طرح کا ٹرائنگل بن گیا۔ اب ہوا یوں کہ ایک روز کسی نے خانی بیگم کو جان سے مار دیا۔ اب خانی بیگم تو رہی نہیں، لیکن جو یہ باقر علی خان صاحب تھے یہ بہت مایوس ہو گئے، یہ ڈپریشن میں چلے گئے، یہ نہ گھر سے نکلتے، نہ آتے جاتے، نہ کسی سے ملتے جلتے۔ لیکن لکھنؤ وہ واحد جگہ ہے جہاں آدمی ڈپریشن میں بھی ہو تو کھانا نہیں بھولتا ہے۔ تو ایک کوئی ان کے دوست آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک روٹی ہے وہ بڑی مقبول ہو رہی ہے اور وہ کہیں ملتی ہے مولوی گنج میں، آپ کہیں تو میں لے چل کے کھلاؤں۔ باقر علی خان صاحب نے کہا جی بالکل چلیے کھاتے ہیں۔ باقر علی خان صاحب گئے، انہوں نے روٹی کھائی اور انہیں وہ روٹی بڑی اچھی لگی۔ اب جب انہیں بہت اچھی لگی تو انہوں نے اس رکابدار کو بلایا جس نے وہ روٹی بنائی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس روٹی کا نام کیا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ بھئی روٹی کا نام ابھی رکھا نہیں گیا ہے۔ باقر علی خان صاحب نے کہا کہ تم میرا ایک کام کر دو، میں جن سے محبت کرتا تھا میں چاہتا تھا کہ قیامت تک ان کا اور میرا نام ساتھ میں لیا جائے، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا، کیوں نہ تم ہم دونوں کے نام پہ اس روٹی کا نام رکھ دو۔ تو ہوا یوں کہ باقر علی خان صاحب سے باقر لیا گیا اور خانی بیگم کا خانی لیا گیا اور وہ روٹی باقر خانی کہلائی۔ تو چونکہ یہ قصہ کہیں پہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہیں سنی بات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ لکھنؤ کی تمام وراثتوں میں سے ایک وراثت یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ کہانیاں بہت اچھی بناتے ہیں، یعنی قصہ گوئی بہت اچھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں کسی سے پتہ پوچھئے، صرف ایک لائن کا پتہ، تو وہ آپ کو اتنے طویل ڈھنگ سے وہ پتہ بتائے گا کہ ہو سکتا ہے وہ گھر تک آپ کے ساتھ پہنچ جائے اور اس کی جو کہانی ہے وہ ختم نہ ہو۔ تو یہ جو اسٹوری ٹیلنگ ہے، آرٹ آف اسٹوری ہے، قصہ گوئی، داستان گوئی، یہ بھی لکھنؤ کی ایک وراثت ہے۔ تو یہ تھے لکھنؤ کے اوپر کچھ قصے، کچھ چھوٹی موٹی باتیں، تھوڑا سا اتہاس۔ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے موقع ملا اپنی بات آپ سے کرنے کا، خاص طور سے لکھنؤ کے بارے میں بھی، جو میرا شہر ہے، ہم سب کو بہت عزیز ہے، جو ہمارے آج سے بھی جڑا ہے اور جس کا اتہاس بھی اتنا خوبصورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جس کا آنے والا کل جو ہے وہ بھی بہت بہترین ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سب سے وداع لیتی ہوں اور امید ہے کہ ہم جلدی پھر ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ نمسکار، آداب۔